अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भर में पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग करेगा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के अंदर लीड करेगा, मरकज़ी रोल प्ले करेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात हुए जिसके ख़िलाफ़ गुज़श्ता 2 हफ़्तों से पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी दुनिया को 2 सफ़ों पर मुश्तमिल ख़त भी लिखा है जिसमें मुसलमानों को मुत्तहिद करने की अपील की गई है और मगरब के अंदर इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने कहा है कि वह अपना किरदार अदा करता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम कल जुमे के रोज़ फ्रांस के सफारत खाने के सामने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। रेड जोन के अंदर मुजाहिरीन जब दाखिल हुए तो पुलिस ने शेलिंग भी की है, लेकिन पाकिस्तान की गयूर अवाम का ये कहना है कि पाकिस्तान को फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि वह फ्रांस के साथ कोई ताल्लुकात ना रखे। जबकि नाज़रीन काम पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों की जानिब से $1 अरब से ज़ायद की डील इससे पहले मनसूख भी हो चुकी है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि पाकिस्तान की असम्बली के अंदर पाकिस्तान के मेंबरान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर हमला किया था और पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया था, लिहाजा पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन काम शायद भारत 27 फरवरी के वाक़यात को भूल चुका है जब भारत के 3 जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए थे और अब भी पाकिस्तान ने भारत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। दूसरी जानब नाज़रीन काम लद्दाख के अंदर चाइना बड़े पैमाने पर भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा करता जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक ज़िम्मेदार ने जो लद्दाख से बीजेपी के रहनुमा हैं उन्होंने दावा किया है कि चाइना ने भारत के कई किलोमीटर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन मोदी हुकूमत हक़ाइक़ को छुपा रही है और दुनिया के सामने, भारतीय अवाम के सामने चीन का जो कब्ज़ा है उसे बताया नहीं जा रहा है। नाज़रीन काम ये वही बात है जो हम आपको गुज़श्ता 4-5 महीनों से बताते आ रहे हैं कि भारत के इलाकों पर चीन कब्ज़ा कर रहा है, मोदी की फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं, लेकिन फिर भी भारत की बीजेपी दहशतगर्द मोदी हुकूमत मीडिया के ज़रिए से अवाम तक हक़ाइक़ नहीं पहुँचा रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम दूसरी इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब की जानिब से जो 20 रियाल का नया करेंसी नोट जारी किया गया है जिसमें मकबूजा कश्मीर को और लद्दाख को भारत से अलहदा दिखाया गया है, इस पर भारत सऊदी अरब का बाइकॉट करने का दावा कर रहा है और सऊदी अरब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब वाज़ेह कर चुका है कि दरअसल मकबूजा कश्मीर ये भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तौर पर हिमायत की जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर सियासी जमातों ने कारगिल का दौरा किया है जहां पर काले कवानीन के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम को मुत्तहिद किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी अवाम भारत की मोदी हुकूमत की जानिब से बनाए गए काले कवानीन को मुस्तरद करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बीजेपी फ़ौरी तौर पर जो कवानीन हैं उनके जो फ़ैसले किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। जबकि नाज़रीन काम साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला को घर पर नज़रबंद कर दिया है और उन्हें इबादत के लिए निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम भारत की फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा के सरगर्म होने की इतलात दी हैं। भारतीय फ़ौज के मुताबिक अब एक मरतबा फिर लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं और बीजेपी समेत दीगर बड़ी शख्सियात को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन कश्मीरी अवाम फ़ैसला कर चुके हैं कि जो गद्दार होंगे, बीजेपी के साथी होंगे, उनका ख़ात्मा होगा।
فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے اور کشمیر کی جد و جہد آزادی تیز ہو چکی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن کے اندر بھارت کی نیوی نے جدید اینٹی شپ میزائل کا تجربہ کیا اور اسی ہی روز یعنی کل کے روز بھارتی فضائیہ نے بھی سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ بھارت گزشتہ 2 مہینوں کے دوران کم از کم 22 کے قریب میزائل تجربات کر چکا ہے، جو خطے کی بدامنی کی ایک بڑی مثال ہیں۔ یہی وجہ ناظرین پاکستان نے عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ پاکستان نے دنیا کی توجہ دلائی ہے کہ بھارت جنگی ہتھیاروں کے تجربات کر کے خطے کے اندر بدامنی کو ہوا دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارت سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بالامار کے نام سے مشقیں 2 مرحلوں میں شروع ہوں گی۔ 3 نومبر سے یہ مشقیں شروع ہو رہی ہیں، جس میں بھارت، آسٹریلیا، امریکہ، جاپان 4 ملک شریک ہو رہے ہیں۔ یہ نیوی کی مشقیں بھی ہوں گی، فضائیہ بھی شریک ہوگی اور بھارت کی فوج بھی شامل ہوگی۔ یہ جنگی مشقیں ہیں جو دراصل ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ہیں اور پاکستان کو دھمکیاں دینے کے لیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کا خلائی ادارہ چور نکلا ہے۔ 2005 میں کیے گئے ایک معاہدے میں جو رقم تھی وہ ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے $1 ارب 20 کروڑ کا امریکی عدالت نے جرمانہ عائد کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت دنیا بھر کے اندر بدنام ہے کرپشن، بددیانتی اور بدعنوانی کی وجہ سے، اور بھارتی ادارے دعوے کرتے ہیں کہ وہ خلا تک پہنچ چکے ہیں، سیٹلائٹ انہوں نے تیار کر لی ہے اور وہ دنیا کے اندر ہر ٹیکنالوجی کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارتی خلائی ادارہ بھی چور نکلا ہے۔ $1 ارب 20 کروڑ سے زائد کا جرمانہ عائد ہو چکا ہے۔ جبکہ ناظرین بھارت نے سلامتی کونسل کے اندر کہا ہے کہ خواتین پر تشدد ہوتا ہے، لہٰذا جو تشدد کرتے ہیں ان کے خلاف اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکشن لے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ خواتین پر تشدد بھارت کے اندر کیا جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر 80 سے 90 کے قریب خواتین جنسی تشدد اور زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بھارت سلامتی کونسل سے مطالبہ کر رہا ہے کہ خواتین پر تشدد کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین طالبان کے ساتھ دوحہ کے اندر بین الاقوامی مذاکرات کا راؤنڈ تاحال تعطل کا شکار ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ یہی وجہ ہے افغان طالبان کے حملے بھی جاری ہیں۔ پلان 3 شروع ہے، جس کے اندر تقریباً 34 کے قریب افغانستان کے صوبوں میں سے 28 صوبوں کے اندر خون ریز جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان ذرائع ابلاغ کے مطابق جب تک کابل فوجیں رکاوٹیں دور کر کے مذاکرات آگے نہیں بڑھائیں گی تب تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ رات کے مختلف بڑی کارروائیوں کے اندر 40 سے زائد کابل فوجی مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی کیے گئے ہیں، جبکہ 10 چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان تاحال القاعدہ سے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دوحہ مذاکرات کے تحت طالبان پر لازم ہے کہ وہ القاعدہ سے تعلقات توڑیں، لیکن تاحال تعلقات برقرار ہیں، لیکن طالبان نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت بھی دعوے کر رہی ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن تیز ہو چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر طالبان کو فضائی بمباری کر کے شہید کیا گیا ہے، لیکن ناظرین طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ 29 شہری آبادی کو کابل حکومت ٹارگٹ کر کے دعویٰ کرتی ہے کہ طالبان کو مارا گیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں ترکی کے اندر اور یونان کے اندر کل بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا ہے۔ ازمیر کا علاقہ ہے جہاں زلزلے کے اندر 20 سے زائد شہری شہید ہوئے ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑے نقصانات سے بچ گئے ہیں، اور اس میں جو انتظامی جو ذمہ داریاں تھیں اس میں حکومت نے اچھا کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت بھی جو زخمی ہیں یا جو متاثرین ہیں ان کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر سے طیب اردگان اور ترکی سے تعزیت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین ترکی کے وزیر خارجہ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے خود یونانی انتظامیہ سے رابطہ کر کے مدد کی اور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی الیکشن کے بعد
ترکی اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ طیب اردگان اسرائیل کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں، تھریٹ ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں مسلسل 2 ہفتوں سے باقاعدہ رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ ترکی اور طیب اردگان کی حکومت کو ختم کرنا اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے یروشلم پوسٹ میں جو تازہ ترین رپورٹ چھپی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ طیب اردگان امریکی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ الیکشن ہار گئے تو پھر ترکی اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، جبکہ عزیزام نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے اندر مظاہرے جاری ہیں اور نیتن یاہو کے حامیوں کے درمیان اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ عزیزام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یونیسیکو سے مطالبہ کیا ہے فلسطینی اتھارٹی کے لوگوں نے کہ اسرائیلی یہودیوں نے بہت سے قدیم آثارات چرائے ہیں، ان کو واپس اس فلسطین کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ نازک عام اطلاع سامنے آ رہی ہیں، حزب اللہ سے لڑنے کے لیے اسرائیل نے پہلی بار خواتین کے فوجی دستوں کو بارڈر پر بھیج دیا ہے، جو وہاں جو مرد اسرائیلی فوج ہے اس کی مدد کریں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں نازک عام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک عام لیبیا سے آذربائیجان سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ جاری ہے، متعدد نہتے شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے آرمینیا کی جانب سے، لیکن آذری فوجیں آرمینیا سے میدان جنگ میں بدلہ لے رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کہ 3 نئے جنگی ڈرون طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں اور متعدد چیک پوسٹوں پر آذربائیجان کی فوجوں نے قبضہ بھی کیا ہے، جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سفارتی چینلز کو متحرک کر کے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نازک عام لیبیا سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کا جنگی بحران جاری ہے۔ فائد السراج کی منتخب اقوام متحدہ کی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لیبیا کے اندر فائد السراج ابھی استعفیٰ نہیں دیں گے اور 1 مہینے تک مزید لیبیا کے اقتدار میں رہیں گے تاکہ حالات بہتر ہو سکیں۔ اس کے علاوہ نازک عام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کویت کے نئے بادشاہ نے سعودی عرب کے حکام کو خط لکھا ہے۔ خلیجی ممالک کے اندر جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا ہے، اور کہا ہے کویت کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط میں کہ سعودی عرب کے بادشاہ قطر کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے نازک عام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ نازک عام، امریکی انتخابات کے اندر محض 3 روز باقی رہ چکے ہیں۔ اس موقع پر ڈاک کے ذریعے سے ووٹنگ کے عمل کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ڈاک حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاک کے ذریعے سے ایسے ہزاروں ووٹس ہیں جو تاحال ان کو وصول نہیں ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے ڈاک کے ذریعے سے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا ہے، جس پر ٹرمپ انتظامیہ پہلے ہی اعتراضات کرتی رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ڈاک کے ذریعے سے ووٹنگ کا عمل بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نازک عام، امریکہ کے خفیہ اداروں نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے کہ انتخابات کے موقع پر بڑے حملے ہو سکتے ہیں، بدامنی پیدا ہو سکتی ہے۔ جبکہ نازک عام، امریکہ کی 244 سالہ تاریخ کے اندر جو بائیڈن جو ٹرمپ کے مد مقابل ہیں وہ دوسرے کیتھولک صدر ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر 2 بڑے عیسائیوں کے فرقے رہتے ہیں، مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کیتھولک مذہب کے جو عیسائی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اس کے مقابلے میں جو پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ جو بائیڈن امریکی تاریخ میں دوسرے صدر ہو سکتے ہیں اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں جو کیتھولک برادری سے یا کیتھولک مسلک سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اس حوالے سے نازک عام اطلاعات یہ ہیں کہ اس سے پہلے جو 1960 کے اندر کینیڈی جو صدر تھے وہ کیتھولک مذہب سے تھے، اور اب جو بائیڈن ہو سکتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کی اکثریت بھی ٹرمپ کو ووٹ دینے کی حامی ہے۔ بہرحال نازک عام، دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔